अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट में 25 मई के वाक़यात के हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी रही। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच उस दरख्वास्त की समाअत कर रहा है जो वफाकी हुकूमत की तरफ से दायर की गई थी, और वफाकी हुकूमत ने ये इस्तदा की है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई को जो हुक्म दिया था कि तहरीक इंसाफ अपनी लॉन्ग मार्च लेकर डी चौक या रेड जोन की तरफ नहीं आई थी। इमरान खान ने उस हुक्म की खिलाफ वर्जी की और 25 मई को वो जिना एवेन्यू में आए और उनके कारकुन जो हैं वो डी चौक में और रेड जोन में भी दाखिल हुए, प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाया, पुलिस के एहलकार ज़ख्मी हुए, और इस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पे उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्पेशल ब्रांच IG पुलिस को भी हुक्म दिया था कि वो अपनी रिपोर्टें पेश करें कि साबिक़ वज़ीर आज़म किस हद तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बरखिलाफ रेड जोन में या डी चौक में दाखिल हुए थे। और इन रिपोर्टों की बुनियाद पर चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत से भी कहा था कि वो अपना मौक़िफ़ दे, और फिर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से भी कहा था कि वो अपना मौक़िफ़ दे। आज जो मौक़िफ़ इमरान खान की तरफ से आया और वफाकी हुकूमत की तरफ से आया, उसकी बुनियाद पे आज भी समाअत के बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई के नोटिस साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को नहीं जारी किए जा सके। उसकी वजह यह थी कि आज सलमान बट जो कि वफाकी हुकूमत की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया और वो अपने दलाइल मुकम्मल नहीं कर सके, इसलिए मामला अब अगले जुमे तक चला गया है। आइंदा हफ्ते जुमे के दिन सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस केस की समाअत करेगी। आज के अहम जो मालूमात सुप्रीम कोर्ट के सामने सलमान बट जो साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं उनकी तरफ से लाई गई, उसमें एक इंकशाफ ये भी हुआ कि 25 मई को जिस रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 1 बजे हुक्म जारी किया था कि जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानियाँ कराई गई हैं PTI की क़यादत की तरफ से, उन यकीन दहानियों की बुनियाद पे ये कहा जाता है कि अब जो PTI है वो डी चौक या रेड जोन में नहीं आएगी और वो H9 में जो जगह जलसागाह की मुतय्यन वहाँ पर ही अपना एहतजाज करेगी। उन यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी हुई है और 1 बजे ये हुक्म जारी हुआ और 3 बजे बकौल साबिक़ अटॉर्नी जनरल सलमान बट के इमरान खान की एक वीडियो मिली है उनको, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी प्ले की और जिसमें वो उस तकरीर कर रहे हैं और कह रहे हैं, और ये 3 बजे या 3:15 बजे का टाइम है जब इमरान खान अपने एहलकारों को कह रहे हैं, अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि वो सब डी चौक पहुँचे, रेड जोन पहुँचे, और उस दौरान इमरान खान के बिल्कुल दाएं कंधे के पीछे असद उमर को देखा जा सकता है। ये 3:15 बजे 3:30 बजे इमरान खान कारकुनों को रेड जोन डी चौक में पहुंचने से के लिए तकरीर कर रहे हैं जो नशर हुई टेलीविज़न चैनल पे, और उसमें असद उमर को देखा जा सकता है। और 1 बजे जो यकीन दहानियाँ कराई गई थी सुप्रीम कोर्ट को, उसमें यह बताया गया था कि असद उमर से रब्ता हुआ है एडवोकेट डॉक्टर बाबर अवान का, और असद उमर ने ये कहा है कि हमने H9 में जलसा करने के लिए जो दरख्वास्त दी है हम उसी जगह जाएंगे। तो 1 बजे दी गई इन यकीन दहानियों के बावजूद असद उमर की तरफ से डॉक्टर बाबर अवान के ज़रिए 3-3:30 बजे जो इमरान खान तकरीर कर रहे हैं जिसमें असद उमर उनके साथ पीछे खड़े हैं, इमरान खान कह रहे हैं कि हमने रेड जोन में जाना है, हमने डी चौक में जाना है। इन वीडियोस को देखने के दौरान कुछ अहम रिमार्क्स भी आए। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये वीडियो और ये जो तकरीर आपने चलाई है ये अथेंटिक है, इसकी अथेंटिसिटी कैसे हो सकती है, जिस पे साबिक़ अटॉर्नी जनरल सलमान बट ने कहा कि ये अथेंटिक वीडियो है, ये TV चैनल्स पे चली है और जब ट्रायल शुरू होगा तो फिर उसमें हम इसकी अथेंटिसिटी भी साबित करेंगे। जैसे मकबूल बाकर ने कहा कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, और उन्होंने एक और दिलचस्प बात ये भी की कि जब तक फौजदारी ट्रायल ना हो तो जो आपकी दरख्वास्त है, क्योंकि अभी उस पर ट्रायल तो शुरू नहीं हुआ, तौहीन अदालत का नोटिस ही जारी हुआ, तो फिर उसमें जो रिस्पॉन्डेंट होता है मुद्दा अलाए उसको हक हासिल है कि वो जो मर्जी कहे, तो वो उसको हक हासिल है, वो कह सकता है।
جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ 100 دفعہ بھی جھوٹ بولنا چاہیں تو وہ جھوٹ بول سکتے ہیں، کیونکہ یہ کرمنل ٹرائل نہیں ہے، جس پہ ایڈوکیٹ سلمان بٹ نے کہا کہ جناب سپریم کورٹ کے سامنے وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ جو ہے صرف ٹرائل کے اندر جھوٹ نہیں بول سکتے، اور انہی باتوں اور انہی دلائل کی بنیاد پہ آپ نے ہی تو فیصلہ کرنا ہے کہ اب اس کا ٹرائل کیا جائے یا نہیں۔ بہرحال آج کی تھرو آؤٹ اس سماعت کے دوران اور اس کے بعد جو ہے توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری نہیں ہو سکا۔ مختصر اس کی کارروائی کے آپ کو بتاتے ہیں، جس میں سلمان بٹ نے سب سے پہلے پیش ہو کے کہا کہ سلمان بٹ نے کہا کہ پہلے سوشل میڈیا کے کلپس آپ کو ہم نے پیش کیے تھے، اور اب تفصیلی موقف بھی آ گیا ہے، عمران خان کا بھی آ گیا ہے، تو اس کے اوپر آج ہم دلائل شروع کریں گے۔ ایڈوکیٹ سلمان بٹ نے کہا کہ میں ثابت کروں گا کہ جلوس جو ہے تحریک انصاف کا 25 مئی 2022 کو H9 سے ڈی چوک تک آیا، اور پھر ڈی چوک کی کال بھی دی گئی۔ 25 مئی سے پہلے کی یہ کال دی جا رہی تھی، یعنی پچھلے 2-3 دن پہلے سے یہ کالیں دی جا رہی تھی کہ ہم نے ڈی چوک جانا ہے، ریڈ زون میں جانا ہے۔ اس حوالے سے تحریک انصاف اور عمران خان کی طرف سے احکامات بھی جاری کیے جا رہے تھے چند دن پہلے ہی 25 مئی سے، اور اس کا بھی کافی ریکارڈ موجود ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک USB دی گئی ہے، ویڈیوز کی بھی ریکارڈنگ دی گئی ہے، اور میری استدعا کہ عدالت میں اس کو پلے کیا جائے۔ اور پھر سلمان بٹ نے کہا کہ عمران خان نے جو جواب میں کہا ہے کہ وہ 25 مئی کو جب آ رہے تھے تو ان پہ تشدد ہوا، ان کے کاروان کے جو شامل لوگ تھے شرکا پہ ان پہ تشدد ہوا، تو اس تشدد کے رد عمل کے طور پہ ایک الگ سے احتجاج کی کال دی گئی، اور وہ 25 مئی کا احتجاج نہیں تھا، وہ ایک فوری طور پہ رد عمل کے طور پہ الگ سے ایک احتجاج کی کال دی گئی، اور اس وجہ سے وہ جو احتجاج ہے وہ ریڈ زون میں آیا۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 25 مئی کو جو سپریم کورٹ نے حکم دیے تھے کہ ریڈ زون میں نہیں آنا، تو وہ تو کاروان تھا جس کے لیے حکم تھا، لیکن یہ جو احتجاج ہوا ریڈ زون میں یہ رد عمل تھا، اور یہ نیا ایک فریش احتجاج تھا جس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے کوئی احکامات موجود نہیں تھے۔ تو پھر جس پہ سلمان بٹ نے کہا کہ یہ تو عمران خان کا موقف ہے کہ ایک نیا احتجاج کیا گیا تھا کیونکہ شرکا پہ تشدد ہوا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ مبینہ تشدد یا جو بھی رد عمل تھا پولیس کا یہ 6:45 پر شروع ہوا۔ تو 6:45 پہ اگر یہ جو بھی واقعہ ہوا پولیس نے جو ایکشن لیا، تو اس سے پہلے کارکن کیسے وہاں پہ آ گئے؟ تو یہ بھی ایڈوکیٹ سلمان بٹ نے کہا۔ پھر کہا کہ اسد عمر نے ٹیلی فون پر ایڈوکیٹ بابر اعوان اور فیصل چودھری کو یہ کہا کہ سپریم کورٹ کو بتا دیا جائے کہ ہم جو ہے وہ پہلے ہی H9 میں جلسہ کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ پھر ایڈوکیٹ سلمان بٹ نے کہا کہ جو جیمر کے حوالے سے بات کی گئی کہ عمران خان کو سپریم کورٹ کا حکم نہیں پہنچا کیونکہ ان کی گاڑی میں جیمر لگے ہوئے تھے، اس دوران جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ آپ یہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں ویڈیوز کی، یا یہ جو آپ ٹویٹس دکھانا چاہ رہے ہیں، بلکہ اس دوران کیونکہ ٹویٹس بھی دکھائی گئی ایڈوکیٹ سلمان بٹ کی طرف سے وفاقی حکومت کے جو وکیل ہیں کہ دیکھیں یہ انٹرنیٹ بھی کام کر رہا تھا، ٹویٹس بھی اپلوڈ ہو رہی تھی، پکچرز بھی اپلوڈ ہو رہی تھی۔ تو جیسے مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ یہ تو آپ ایسے ایویڈنس دکھا رہے ہیں جیسے کوئی ٹرائل یہاں پہ شروع ہے، یہ کوئی ٹرائل کورٹ تو نہیں ہے کہ جو ان حقائق کو ان ٹویٹس کو دیکھے گی، اور یہ درخواست جو ہے پہلے ہی غیر مؤثر ہو چکی ہے، انفیکچس ہو چکی ہے۔ جیسے مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا، ان کا حوالہ تھا 25 مئی کے اس حکم کا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ درخواست جو ہے وہ نپٹا دی جاتی ہے۔ حکم تو دیا تھا کہ یقین دہانیاں بھی آ گئی اور سب کچھ وہ نپٹا دی گئی ہے۔ تو اس کے بعد ایڈوکیٹ سلمان بٹ نے کہا کہ اگر یہ ٹرائل نہیں ہے تو ہم یہی تو چاہ رہے ہیں کہ آپ ٹرائل شروع کریں، اور ہم عدالت کے وقار کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ٹرائل نہیں ہے تو ٹرائل شروع کریں۔ ہم اسی لیے یہ سارے میں دلائل دے رہا ہوں کہ آپ اس کا باقاعدہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کر کے ٹرائل شروع کریں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا آپ نے یہ بتانا ہے کہ درخواست جب نمٹا دی گئی تھی 25 مئی کو تو اس کے بعد یہ کیسے بحال ہو سکتی ہے؟ یہ معاملہ توہین عدالت کے ملزم اگر توہین ہوئی ہے اس کے اور عدالت کے بیچ میں ہے، حکومت کیسے اس میں درخواست ڈال کے توہین عدالت کی آ سکتی ہے؟ جیسے اعجاز الحسن نے کہا کہ
حکومت کے وکیل کا شاید یہ موقف ہے کہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور اس خلاف ورزی کے حوالے سے جو شواہد ہیں، جو ثبوت ہیں، وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور تاکہ عدالت یہ فیصلہ کرے کہ اس معاملے پہ آگے بڑھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدالت نے دراصل خود ہی اپنے حکم میں مزید ایویڈنس مانگا تھا، مزید شواہد مانگے تھے، اور پھر 26 مئی کو جو حکم جاری ہوا تھا اس میں عدالت نے ہی ایجنسیوں سے کہا تھا، مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں سے، پولیس سے، کہ وہ انکوائری کریں اور اپنی رپورٹیں پیش کریں، جس پہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا ایڈوکیٹ سلمان بٹ سے کہ آپ کے خیال میں جو حکم ہوا تھا تو وہ انفارمیشن تو آ گئی تھی، اور عدالت نے جب انفارمیشن مانگی تھی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے اور پولیس سے، وہ انفارمیشن تو آ گئی تھی، تو اس میں پھر حکومت نے کیوں درخواست الگ سے دائر کی ہے کہ اس میں توہین عدالت کی کارروائی کی جائے؟ حکومت کو اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ معلومات جو رکھی گئی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھی جو رکھی ہیں، یا جو حکومت اب یہ معلومات دے رہی ہے، کیا حکومت کی طرف سے دی گئی ان معلومات کی اب کوئی ضرورت بھی رہ گئی تھی یا نہیں؟ آپ اس کی اہمیت کے اوپر بات کریں۔ آپ کی حکومت کی درخواست سے پہلے عدالت نے معلومات منگوا لی تھی تو متعلقہ اداروں سے، تو پھر حکومت اب کیوں یہ مزید انفارمیشن دے رہی ہے ٹویٹس کے حوالے سے یا دوسری چیزوں کے حوالے سے؟ وفاقی حکومت کا کیا لوکس اسٹینڈ آئی ہے؟ یہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی اپنے پہلے حکم میں یہ کہہ چکے تھے کہ کارروائی ہونی چاہیے توہین عدالت کی، اور جسٹس یحییٰ آفریدی کا وہ ایک اختلافی نوٹ تھا، 4-1 کی اکثریت سے فیصلہ ہوا تھا کہ معاملہ نپٹا دیا جائے، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا تھا کہ نہیں، اس پہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، مگر کیونکہ وہ واحد ایک جج تھے تو اس لیے وہ اقلیتی فیصلہ تھا۔ اس پہ ایڈوکیٹ سلمان بٹ نے عدالت کو بتایا کہ 12 اکتوبر کو حکومت نے درخواست دی، 12 اکتوبر 2022 کو، جبکہ جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا وہ 26 مئی 2022 کو آیا تھا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ یہ جو کارروائی ہے اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ کارروائی عدالت اگر چاہے تو وہ خود ہی کر سکتی تھی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ کیا یہ فریش پروسیڈنگ ہے یا ایک نیا مقدمہ ہے، یہ نئی درخواست ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایک اسٹرانگ مٹیریل ہے، کافی مضبوط شواہد اور مٹیریل لگتا ہے، اور ہم اس پہ شاید کارروائی کر بھی سکتے ہیں، مگر حکومت کیسے اس معاملے میں فریق بن سکتی ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا۔ ایڈوکیٹ سلمان بٹ نے کہا کہ ہمارا کام مواد پیش کرنا تھا، ہم نے وہ پیش کر دیا ہے، عدالت نے پچھلی تاریخ پہ ہمیں حکم دیا تھا کہ یہ معلومات پیش کی جائے، یعنی کہ آپ جو شواہد ہیں، جو انٹرنیٹ کمیونیکیشن ہوتا رہا، ٹویٹ سے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں، یا جو تقریریں یا جو انٹرویو کی ہیں، عدالت نے ہمیں پچھلی تاریخ میں کہا تھا پیش کریں، تو اس لیے اب ہم یہ چیز لے کر آ گئے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ بظاہر کافی مواد ہے عدالت کے سامنے، اور آپ نے یہ ساری کارروائی درخواست اس لیے ڈالی، آپ چاہتے ہیں کہ عدالت جو ہے اس مواد کا نوٹس لے، اور ہم نے جب یہ کارروائی شروع کی تو دوسری سائڈ کا موقف تھا، ہم نے یہ کارروائی تو شروع کر دی ہے، مگر 25 مئی کے حوالے سے عمران خان کا یہ موقف ہے کہ ان کو احکامات پہنچائے ہی نہیں گئے سپریم کورٹ کے، اور جو لوگ یہاں پہ پیش ہوئے تھے عمران خان کی بہاف پہ ان کی طرف سے، تو ان لوگوں سے کبھی عمران خان کا رابطہ ہوا ہی نہیں، اسٹیبلش ہی نہیں ہو چکا تھا، مگر پھر اب آپ جو میٹیریل لے کر آئے ہیں، آپ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ رابطہ ہوا تھا پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا، کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ اسد عمر پیچھے کھڑے تھے اور عمران خان تقریر کر رہے تھے، 3:30 بجے کا ٹائم تھا، اور وہ ڈی چوک اور ریڈ زون کی بات کر رہے تھے، جبکہ 1 بجے سپریم کورٹ حکم جاری کر چکی تھی۔ پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو وکلا عدالت میں پیش ہوئے تھے یہ مسلسل رابطے میں تھے عمران خان کے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا جو مٹیریل ہمارے سامنے ہے، کیا یہ اتنا مٹیریل ہے کہ جس کی بنیاد پہ مزید کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے۔ آپ کو پتہ ہے جو جلوس ہوتے ہیں، جو ریلیز ہوتے ہیں، اس میں جذبات حاوی ہوتے ہیں، لوگوں پہ جو ہجوم ہوتا ہے وہ بہت جذباتی ہو جاتا ہے، اور جو موب ہے، جو ہجوم ہے، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اور آپ بٹ اینی وے
ہم نے یہ جو مٹیریل آپ لائے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے. اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ عمران خان کے ساتھ کون شخص ایسا موجود تھا کہ جس سے آپ ثابت کر سکیں کہ وہ شخص جو تھا وہ سپریم کورٹ میں پیش ہونے والے وکلا کے ساتھ رابطے میں ہے. اور پھر چیف جسٹس امتا بندیال نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ڈی چوک پہنچنے والے کون لوگ تھے. کیا وہ الگ سے کوئی گروپ تھا یا پھر وہ اس احتجاج اور اس ریلی کا حصہ تھے جس کے متعلق سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ وہ ریڈ زون میں نہیں داخل ہوں گے. اور پھر بہرحال آپ نے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ عمران خان کو سپریم کورٹ کے حکم کے بارے میں مکمل آگاہی تھی اور پھر اس کے جانتے بوجھتے ہوئے اس نے ہدایات جاری کی عمران خان نے کہ کارکن جو ہیں وہ ریڈ زون میں پہنچے. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ یہ جو جلسے جلوس ہوتے ہیں یہ جو پارٹی کارکنان ہوتے ہیں یہ کوئی ڈسپلن فورس نہیں ہوتے ہیں کہ بڑا کوئی ڈسپلن فورس یا گروپ ہوتے ہیں. جس پہ ایڈوکیٹ سلمان بٹ نے کہا کہ یہ عدالت کتنی بار عمران خان کو جھوٹ بولنے کی اجازت دے گی جب تک شو کاز نوٹس ہوگا. یعنی کہ جب تک شو کاز نوٹس ہوتا ہے اس سے پہلے عمران خان بار بار جھوٹ بولی جا رہے ہیں. ابھی بھی جو جوابات دیے ہیں اس میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور انہوں نے پھر ان کی توجہ دلائی جیمرز کے حوالے سے جس پہ وہ آگے جا کے پھر بات کر رہے ہیں. ایڈوکیٹ سلمان بٹ نے کہا کہ انہوں نے آغاز میں ہی یعنی کہ 25 مئی کی تاریخ سے پہلے ہی ڈی چوک اور ریڈ زون داخل ہونے کا وہ اعلان کرتے رہے. جیسے مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا مگر وہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے کا اعلان تھا. جس پہ ایڈوکیٹ سلمان بٹ نے کہا کہ وہ یہی چیز ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ شروع دن سے ان کا ٹارگٹ اور ان کا ہدف جو تھا وہ ڈی چوک اور ریڈ زون تھا. اور پھر ایڈوکیٹ سلمان بٹ نے کہا کہ 2014 میں بھی اسی جماعت نے پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کا گھیراؤ کیا, سپریم کورٹ پہ حملہ کیا, اس کے جانگلے کی دیوار توڑی, پی ٹی وی میں گھس کے داخل ہو گئے. اور یہ جو اس دفعہ کا 25 مئی کا جو ریلی تھی یہ اسی سوچ اور اسی احتجاج کا ایک تسلسل تھا. کیونکہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ بار بار ایک بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں, پس منظر کی بات کرتے ہیں, تو جو 25 مئی کو ہوا وہ تسلسل تھا 2014 کے ان دھرنوں کا جس دوران پارلیمنٹ اور پی ٹی وی پہ حملہ کیا گیا. پھر اس کے بعد ویڈیو پلے کی گئی سپریم کورٹ میں کے اندر جس میں عمران خان جو ہیں وہ تقریباً 3:30 بجے کے قریب یہ کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈی چوک اور ریڈ زون میں پہنچے اور اس کے ساتھ ہی اسد عمر بھی موجود ہیں. جس پہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ ویڈیو اصلی ہے, یہ اتھینٹک ہے. جس پہ ایڈوکیٹ سلمان بٹ نے کہا کہ یہ 24 مئی کی ویڈیو ہے, تمام ٹی وی چینلوں پر چلی ہے اور پھر عمران خان کے وکیل نے بھی اس ویڈیو کی تردید نہیں کی ہے. اور پھر انہوں نے وہ ٹویٹ بھی دکھائی پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو شیئر کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ حقیقی آزادی کے لیے تمام کارکنان جو ہیں اس مارچ کو جوائن کریں. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا عمران خان صرف ایک رسپونڈنٹ ہیں, آپ انہیں ملزم کے طور پہ مخاطب نہیں ہو سکتے. کیونکہ سلمان بٹ کہہ رہے ہیں کہ ملزم نے کی پارٹی نے یہ ٹویٹ کی تھی, تو انہوں نے کہا مظاہر علی اکبر نقوی آپ انہیں ملزم کیوں کہہ رہے ہیں, وہ ایکیوز نہیں ہے, وہ رسپونڈنٹ ہے, ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا. جس پہ ایڈوکیٹ سلمان بٹ نے اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اسد عمر کے ساتھ 1 بجے رابطہ ہوا اور یہ خود ڈاکٹر بابر اعوان اور فیصل چودھری نے بچایا, اور پھر 3:22 پہ ان کو دیکھا گیا وہ ویڈیو میں ساتھ کھڑے عمران خان کے, جب عمران خان صاحب 25 مئی کو یہ کہہ رہے ہیں کارکنوں کو کہ ڈی چوک اور ریڈ زون میں پہنچے. جس میں اس ویڈیو میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے اور اسلام آباد جو ہے وہ ہم نے ڈی چوک ریڈ زون میں پہنچنا ہے, کوئی بھی رکاوٹ ہمیں نہیں روک سکتی. جو راستے میں رکاوٹیں ہٹانے کے لیے, کیا آپ لوگ تیار ہیں راستے میں رکاوٹیں ہٹانے کے لیے ڈی چوک پہنچنے کے لیے, یہ وہ اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے. اور پھر ایک لائیو تقریر ہوئی جو 4:30 بجے ہوئی سپریم کورٹ کے حکم کے کافی بعد, اور جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم انشاءاللہ اسلام آباد ڈی چوک پہنچ جائیں گے. ایڈوکیٹ سلمان بٹ نے کہا کہ عمران خان اور تحریک انصاف کا ہمیشہ سے تھرو آؤٹ ڈی چوک اور ریڈ زون میں پہنچنے کا ٹارگٹ رہا ہے. جس پہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ یہ بھی آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اسد عمر بے شک پیچھے کھڑے ہیں, ویڈیو میں ان کے ساتھ ہیں, اور یہ 3:30 بجے یا 4:30 بجے کی تقریر ہے. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا کہنا تھا کہ آپ نے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ وہ پیچھے کھڑے تو ہیں لیکن کیا انہوں نے عمران خان کو سپریم کورٹ کے حکم کے بارے میں بتایا تھا, اور آپ نے یہ بھی ثابت کرنا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ
पहुंचा था इमरान खान तक या नहीं, जिस पर एडवोकेट सलमान बट ने कहा कि जनाब जो उन्होंने अभी तक इस बात की तरदीद नहीं की कि असद उमर ने उनको ये पैगाम नहीं दिया था, उन्होंने ये नहीं कहा, और ना ही उन्होंने कहा कि जो है वो असद उमर मेरे साथ मौजूद नहीं थे। जिस पे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि जो फौजदारी कार्रवाई होती है उसमें आपने हर सबूत को साबित करना होता है कि ऐसा हुआ। तो जिस पे एडवोकेट सलमान बट ने कहा कि जनाब आप खुद ही कहते हैं अभी ये क्रिमिनल कार्रवाई नहीं है, तो हम यही तो कोशिश कर रहे हैं कि ये क्रिमिनल कार्रवाई शुरू की जाए, तो इन्हें अदालत का नोटिस दिया जाए ताकि फिर उसमें हम साबित करें कि वाकई असद उमर ने इमरान खान को ये बताया था, या दूसरे सबूत जो है वो पेश करें। एडवोकेट सलमान बट ने कहा कि कोई भी जैमिंग डिवाइस इमरान खान के कंटेनर पे नहीं लगी थी। ये जैमिंग डिवाइस जो है वज़ीर आला की गाड़ी पे थी, और वज़ीर आला की गाड़ी बहुत फासले पे थी, और जो कवानीन है वो सिर्फ वज़ीर आला को अलाउ करते हैं। मगर इस जैमिंग डिवाइस के बावजूद भी इंटरनेट के जरिए कम्युनिकेशन होता रहा, कॉलें होती रही, और उसके सबूत भी मौजूद हैं। इमरान खान के कंटेनर पे कोई जैमिंग डिवाइस नहीं थी, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि मेरे तो जैमर लगे थे, मैं तो राब्ता नहीं कर सकता था। एडवोकेट सलमान बट ने कहा कि अगर जैमर होते भी हैं तो मोबाइल फोन तब भी रिकॉर्ड के मुताबिक काम करते रहे हैं। फिर जस्टिस जाजुल हसन ने कहा कि जैमर हो सकते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो सरकारी जैमर हों, वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, वो इलीगल जैमर भी हो सकते हैं, आजकल तो हर तरफ से मिल जाते हैं। जिस पर एडवोकेट सलमान बट ने कहा कि मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, उनकी पार्टी झूठ बोल रही है, और जैमर्स नहीं थे उनके कंटेनर पे, और अगर वो वज़ीर आला की गाड़ी में थे वो दूर थी, और इन जैमर्स के होते हुए भी कॉल्स होती रही हैं, और ये शवाहिद मौजूद हैं। जैसे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि आप जो हैं वो फौजदारी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं, और जहाँ तक फौरी कार्रवाई का मुतालबा है उससे पहले जो है वो बतौर रिस्पोंडेंट, जब तक फौजदारी कार्रवाई नहीं होती, ट्रायल नहीं होता, उससे पहले जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के मुताबिक इमरान खान 100 दफ़ा भी झूठ बोलना चाहें तो वो उनका राइट है, क्योंकि अभी क्रिमिनल ट्रायल शुरू नहीं हुआ, तो वो कुछ भी अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। एक दरख्वास्त का वो जवाब दे रहे हैं, तौहीन अदालत के नोटिस का जवाब नहीं दे रहे। तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि ये उनका राइट है कि वो झूठ भी बोले तो कानूनन उस पर उनको कोई नहीं पूछ सकता, उन पर कोई पाबंदी नहीं, वो कोई भी मौक़िफ़ अपना सकते हैं। ये जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इमरान खान के हवाले से कहा कि उनका हक है झूठ बोलने का। जैसे जाजुल हसन ने कहा कि इमरान खान खुद तो पेश नहीं हुए, और जब उनके वकील पेश हुए और उन्होंने यकीन दहानी कराई तो इमरान खान ने तरदीद कर दी कि मैंने तो कोई वकीलों को हिदायत नहीं दी थी यकीन दहानी कराए थे, और वो सिर्फ वकील ही जो थे अब उन्हीं को कटारे में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान ने इसकी तरदीद कर दिया है, और अगर वकील ये साबित ना कर सके कि उन्होंने यकीन दहानी कराई थी उनकी पार्टी लीडरशिप ने, तो फिर उनको नताइज भुगतना पड़ेंगे। चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने कहा कि एडवोकेट सलमान बट से कहा कि आप जो हैं कूल रहें, ठंडे रहें, जज्बाती ना हो, क्योंकि वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के बहुत सारे सवालात का फौरी जवाब भी दे रहे थे, और हम इसको चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने कहा कि अगले हफ्ते पे इस मामले को ले जाते हैं। और फिर उन्होंने एक ऑफ द रिकॉर्ड, मालूम नहीं किसको उन्होंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होती जब तक वो जजमेंट के जरिए उसको ऑफ द रिकॉर्ड ना किया जाए। ज़ुबानी कह देने से ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होती, ये है कि पर्सनल कन्वर्सेशन में साफियों से होती है। ओपन कोर्ट में उन्होंने कहा जी अब मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात करना चाह रहा हूँ, जो कि मेरे नज़दीक पता नहीं वकीलों के लिए था या किसके लिए था, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होती। फिर उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन देना शुरू की कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो इसलिए नहीं होती कि अगले मुल्ज़िम को जेल भेजना ही ज़रूरी है कि उसको हम मुकम्मल भी करें। सिर्फ इस बात की कोशिश की जाती है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं वो उस तौहीन अदालत के कानून और उस अख्तियार के खौफ के ज़रिए उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। और पिछले 6-7 महीनों में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, और लोगों के पास बोलने की आज़ादी है, उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बुनियादी हक है, मगर ये याद रखा जाए कि जजों को जज ना किया जाए, उनके फैसलों के बारे में राय दिया जाए, जजों को कोई बुरी नीयत उनको एट्रीब्यूट ना की जाए कि उनकी किसी भी फैसले में बदनीयती हो सकती है।
جو توہین عدالت ہے اس معاملے میں ہم جو ہیں وہ عمران خان کی جو اقدامات ہیں ان کا جائزہ لے رہے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں کہ نہیں، کیا ان کا اپنے وکیلوں سے رابطہ ہوا تھا یا نہیں، اور پھر کیا وہ جو موقف لے رہے ہیں وہ درست ہے کہ نہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر عمران خان نے احتجاج ختم کرنے کا جو اعلان کیا تھا اس کا اس کیس پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے، اور پھر عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ شاید کوئی اسلحہ بھی ان کے لوگ لائے ہوئے تھے، کوئی ویپنز کی بھی بات ہوئی تھی، جس پہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جناب وہ کوئی باہر کے لوگوں کا حوالہ دے رہے تھے کہ باہر کے لوگ کچھ آئے ہوئے تھے، اسلحہ لے کر آئے ہوئے تھے، اور وہ جو ہیں کوئی سازش ضرور کر رہے ہوں گے۔ چیف جسٹس عمر بندیال نے کہا کہ مگر پھر عمران خان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح کے احتجاج میں باہر کے لوگ بھی اسلحہ لے کے آ سکتے ہیں۔ ایڈوکیٹ سلمان بٹ نے کہا کہ جناب عمران خان نے بعد میں یہ بھی کہا تھا کہ ان کے جو لوگوں کے پاس اسلحہ تھا لائسنسڈ یافتہ اسلحہ تھا، یہ عمران خان نے اپنے کارکنوں کے بارے میں کہا۔ ایڈوکیٹ سلمان بٹ کے ان دلائل کے بعد یہ طے ہوا کہ آئندہ ہفتے جمعے کے دن جو ہے اب یہ سماعت جاری رکھی جائے گی۔ لگتا نہیں ہے کہ اس معاملے میں توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا جائے گا۔ یہ واضح ہے کہ سارا معاملہ خراب وہاں سے ہوا جب 25 مئی کو ایک 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس اعجاز الاحسن کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس منیب اختر موجود تھے، انہوں نے ایک ایسی درخواست کے اوپر پی ٹی آئی کے وکیلوں کو روسٹروں پہ بلا لیا جس درخواست میں پی ٹی آئی فریق ہی نہیں تھی۔ یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر شعیب شاہین نے اپنی ذاتی حیثیت میں دائر کی تھی، اور اس درخواست میں کہا گیا تھا کہ جناب ہمارے وکلا کے گھر چھاپے مارے جا رہے ہیں، سڑکیں بند کی گئی ہیں، عوام کو مشکلات ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کو فریق نہیں بنایا گیا تھا۔ مگر اس کے باوجود جسٹس اعجاز الاحسن نے اس درخواست کی سماعت کے دوران کمرہ عدالت میں بیٹھے ایڈوکیٹ فیصل فرید جو اس وقت بظاہر اتفاقاً بیٹھے تھے، ان کو روسٹرم پہ بلا کے ان سے زبانی کلامی ان کو حکم دیا کہ آپ رابطہ کریں اور یہ وہ کوئی مسئلے کا حل کریں، حالانکہ وہ فریق نہیں تھی پی ٹی آئی، مگر اعجاز الاحسن صاحب کے اس زبانی حکم کے اوپر انہوں نے رابطے کی اور واپس آ کے ایک زبانی بیان دے دیا کہ ہمارے رابطے ہو گئے، اور اس زبانی بیان کی بنیاد پہ جسٹس اعجاز الاحسن کے 3 رکنی بینچ نے حکم لکھ دیا، درخواستیں نپٹا دی، اور یہ لگا یہ کہ اور وکیلوں کے گھروں پہ چھاپے مارنے سے بھی پولیس کو روک دیا، جو پرچے تھے، جو گرفتاریاں تھیں ان کو بھی رہا کرنے کا حکم دے دیا، اور زیادہ تر وہ وکیل تحریک انصاف کے ہی تھے۔ تو اس حکم کی بنیاد پہ جب رات کو اس حکم کی خلاف ورزی ہو گئی تو پھر احساس ہوا سپریم کورٹ کو اپنی غلطی کا، اور چیف جسٹس عمر بندیال نے از خود ہی وہ 3 رکنی بینچ توڑ کے ایک 5 رکنی بینچ بنا دیا اور خود اس کی سربراہی کرنا شروع کر دی، اور وہ جو 3 رکنی بینچ کا جو آرڈر تھا اس کو لوگ بھول گئے، اور بعد میں یہ سارا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور بعد میں وکیل بھی مکر گئے تحریک انصاف کے۔ جی ہمارے تو جو رابطے ہوئے تھے وہ عمران خان سے تو ہوئے ہی نہیں تھے، ہم تو اسد عمر سے بات کی تھی، اور عمران خان نے اپنے تحریری جواب میں بعد میں کہا کہ میں نے تو کسی کو وکیل سے بات ہی نہیں ہوئی میری، میں نے تو کوئی یقین دہانی نہیں کرائی تھی۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ 3 رکنی بینچ نے غلط طور پہ ایک شخص جو فریق ہی نہیں تھا، ایک وکیل کو کھڑا کر کے جو کہ تحریک انصاف کا ایک نمائندہ جانا جاتا ہے، اس کو یہ کہا کہ پی ٹی آئی سے رابطہ کرو، اور زبانی یقین دہانیوں پہ وہ 3 رکنی بینچ نے حکم جاری کیا جس کی خلاف ورزی ہو گئی۔ تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، مگر یہ معاملہ ابھی زندہ ہے۔ یہ بظاہر عمران خان کے لیے بھی سوچنے کا ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے، اور آگے بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں پہلے بھی۔ تو عمران خان پہ اگرچہ یہ کہ لٹکتی تلوار نہیں لگتی، مگر ایک لٹکتا ہوا ڈنڈا ضرور ہے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔